अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। सूरज की किरणों ने मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है और दिन ब दिन दर्जा रात बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि गर्मियों की आमद है और इसी वजह से शहरी जो है अब तैयारी में है कि खुदारा इस गर्मियों में लोड शेडिंग ज्यादा ना हो, क्योंकि गर्मियां इस दफा कुछ पहले ही आती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 53% है और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से कभी चलती है तो कभी साकत हो जाती है। लेकिन शहरी अभी भी हल्के हल्के खुशगवार मौसम को चाय की चुस्कियों के साथ इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट की वीडियो बनाएं, उसको अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाएं, अंदर के आर्टिस्ट को अपने अंदर ना रखें बल्कि बाहर लाएं। वीडियो बनाएं 30 सेकंड की और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। आपके अंदर चाहे एक्टिंग के स्किल्स हैं, सिंगिंग के स्किल्स हैं, स्केचिंग के स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स आपके अंदर मौजूद है उन्हें छुपाए मत रखें, बल्कि इसके साथ साथ अगर बर्थडे है आपकी तो बर्थडे सेलिब्रेशंस भी आपकी हम ऑन स्क्रीन अपने स्टूडियो से मनाएंगे। आप बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो नुमान, आपको हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर ढेरों खुशियां लेके आए आपकी जिंदगी के अंदर। तो जनाब, जहां टैलेंट की बात हो रही थी तो एक शहरी हैं वदियत, उन्होंने भी हमें अपना टैलेंट भेजा है। स्केचिंग का टैलेंट है इनके अंदर, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। बड़े जबरदस्त और खूबसूरत स्केचेस जो हैं इन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं और यूं महसूस होता है कि इनके हाथ के अंदर कोई मैजिक है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लोगों की स्केचेस जो है अपने हाथों से इन्होंने तैयार किए और बड़े खूबसूरत अंदाज में स्केचेस जो है तैयार किया। क्या खूबसूरत डॉग है जिसे अपने हाथों से जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको भी इन्होंने अपने हाथ से तैयार किया। सूफीज़म के हवाले से भी बहुत सारे स्केचेस तैयार किए हैं। तो वदियत, हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह अपने काम को जारी रखें और बल्कि इस काम, जितना खूबसूरत काम आपने किया है, मैं तो कहता हूं इसे घर में छुपा के ना रखें बल्कि कोई ना कोई एग्जीबिशन लाजमी तौर पे लगाएं। फैसलाबाद में अब तो प्लेटफॉर्म ही बहुत ज्यादा हैं और खास तौर पे बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया। आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। पीएसएल का बुखार हर शख्स के सर पे सवार है और कराची किंग्स जो है खास तौर पे ड्रेसिंग रूम के अंदर बड़ी खुशगपियों के अंदर महसूस थी और ख़ास तौर पे जश्न जो है मनाया जा रहा था। पोस्ट कोविड एक किस्म की सिचुएशन थी जिससे खिलाड़ी जो है वो खुश थे, क्योंकि अब जिस तरह से बंदिशें इनके ऊपर लगाई गई थी उन बंदिशों से रुक के निकल के खुशियां मनाई जा रही थी। कैरम बोर्ड खेला जा रहा था, लूडो खेली जा रही थी और गप्पें लगाई जा रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम तर जितने भी खिलाड़ी थे उनको अपने रूम्स तक महदूद कर दिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और रौनकें जो खो गई थी, कहीं रौनकें जो मांद पड़ गई थी पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं पे वापस अब आती हुई नजर आ रही हैं। आमिर भी वहां पे मौजूद हैं, वसीम अकरम भी मौजूद हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के भी और फॉरनर्स भी, और बड़े जबरदस्त माहौल के अंदर जो है गप्पें जारी थी और उम्मीद की जा रही है इसी तरह से ये सूरत हाल चलती रहे और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल जो है वो मजीद तरक्की पाए और बहुत सारे प्लेयर्स और होंगे जिनको लाके खिलाया जाएगा और हमारे मुल्क की, हमारे क्रिकेट स्टेडियम्स की रौनकें उसी तरह बहाल होंगी जैसे पहले थी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आज हम सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सेहत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें खास तौर पर स्पॉन्सर किया है आज के सेगमेंट के लिए साई लाइफ फार्मा ने। तो हम ब्लड प्रेशर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ट्रिगर हो जाता है, अगर आप पेशेंट बन जाते हैं ब्लड प्रेशर के, तो उसकी वजह से बहुत सारी दीगर बीमारियां होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ट्रिगर हो सकती हैं। अगर कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उससे आपकी किडनीज डैमेज हो सकती है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर तेज होने से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, दिमाग की शरेयान भी फट सकती है और दीगर मसाइल भी बॉडी के अंदर जन्म ले सकते हैं। लेकिन हमने जानना यह है कि आखिरकार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पे इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या वो हमारा
لائف سٹائل ہے, کیا وہ کھانے پینے کی وہ اشیاء خوردونوش ہیں جو کہ ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں, جو کہ ہماری صحت کے لیے موزوں نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آرگینک چیزوں سے ہٹ کے آرگینک کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر جنم لینا شروع ہو گئے. تو آج ہم اسی حوالے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کسی تعارف کے محتاج نہیں, فیصل آباد کے نہیں بلکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جنہیں اپنے شو کے اندر آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے. میری مراد ڈاکٹر عامر شوکت صاحب سے, تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب شو کے اندر. ڈپٹی ڈین ہے پنجاب میڈیکل کالج کے بھی, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ایک بڑا نام ہے ان کا اپنی فیلڈ کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخرکار یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب بہت سارے لوگوں میں تو 40s ابو جا کے یا 50s ابو جا کے یہ بلڈ پریشر کا پرابلم شروع ہوتا ہے, لیکن بہت سارے میں 30s کی ایج میں بھی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس طرح سے ہم روکا جا سکتا ہے ان پرابلمس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنان صاحب, آپ کی توسط سے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے تمام ناظرین کو جو اس فورم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بلڈ پریشر کے مختلف محرکات کے بارے میں, اس کی وجوہات کے بارے میں, اور اس کو تشخیص کرنے کے جو مختلف طریقے موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی اس بیماری کی بنا پہ جو جسم میں چینجز آتی ہیں اس کے بارے میں بتایا جا سکے. ظاہر ہے اس پروگرام کے مقصد, آپ نے اتنا اچھی شروعات کی ہے تو میرا مقصد کوئی کسی کو ڈرانا نہیں ہے. یہ لیٹ دس فورم بی آن اے لائٹر موڈ. ڈاکٹر صاحب ڈرے نا, اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے نا, آپ ہے نا ہمارے شیر جو بتائیں گے لوگوں کو کہ کس طرح سے. اب بلڈ پریشر جو ہے وہ یہ بلڈ پریشر اور شوگر کی دو بیماریاں جو ہیں وہ ایسی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ایک بات تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو جو ہے نا کوئی ایسی علامت نہیں شروع میں جس سے آپ کو جان پائیں گے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے یا شوگر. یعنی کہ جو بنیادی سٹیج ہے بلڈ پریشر کی, وہ سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, یا ماڈریٹ ہائپر ٹینشن, اس کے اندر ضروری نہیں کہ جسم کے اندر کوئی ایسی خاص علامت ہو جس سے مریض کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے بلڈ پریشر ہے. اور یہی بات شوگر کے بارے میں. اس لیے اس کا بیسٹ طریقہ یہ والا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا ہر 1 یا 2 مہینے کے بعد چلتے پھرتے ایک دفعہ بلڈ پریشر چیک کرنے میں نہ تو کوئی پیسہ لگتا ہے, نہ کوئی مشکل کام ہے. سو دا بیسٹ وے آف فائنڈنگ آؤٹ, بہترین طریقہ جس سے معلوم پڑ سکتا ہے کہ آپ کوئی بیماری لاحق ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا اکثر اوقات جو ہے بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے. اور بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گلی میں بھی, ہسپتالوں میں بھی, ہر جگہ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں, اور ایون گھروں میں کوئی مشکل نہیں. اس کی آٹومیٹڈ مشینیں موجود ہیں, اور ہر بندے کو معلوم بھی ہے کہ بھی اس کو چیک کرنا ہے, میں کوئی خطرہ بھی نہیں, نہ کوئی ٹیکہ لگنا ہے, نہ کوئی ٹیسٹ ہونا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کر کے یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ ہم کس رینج میں ہیں. مجبوری یا مصیبت یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر ایک خاص مقدار یا ایک خاص شدت سے بڑھ کے اپنی علامتیں جسم میں لے کے آئے گا, اس وقت جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ اس کی باڈی پہ اثرات شروع ہو چکے ہوں. اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ میرا میسج ہے تمام افراد کو, کہ بلڈ پریشر کی تشخیص اس وقت کی جائے جب اس کی جسم پہ علامتیں بھی نمایاں نہیں ہوئیں. کیونکہ جب علامتیں نمایاں ہو جائیں گی تو علاج بہت مشکل ہے, اور جب علامتیں نمایاں نہیں ہوئیں تو علاج کر کے دوائی سے بچنا بھی اس کا آسان حل ہے. دوسری بات آپ نے یہ بولی ہے کہ بھی ایسا کیوں ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے. ہر بندے کو آپ ملیں تو آپ معلوم پڑے گا کہ ہر تیسرا چوتھا فرد, پہلے یہ بیماری 50 سال یا 60 سال میں ہوا کرتی تھی, اب 30 سال کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے, 25 سال کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے. بلڈ پریشر کی نا جی, جو جنرلی بلڈ پریشر ہمارے ملک میں ہے یا دنیا میں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسینشل ہائپر ٹینشن. اسینشل ہائپر ٹینشن کا مطلب یہ ہے کسی بیماری کے ساتھ نہیں, یہ بیماری کے بغیر ہی بلڈ پریشر آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہے. اس میں ان تمام عوامل کا کچھ حصہ جس کا آپ نے اظہار کیا ہے, سٹریس, ٹینشن, واک نہ کرنی, اپنے آپ کو مفت کے پنگوں میں الجھائے رکھنا, خوراک کی بد احتیاطی کرنی, آنا گھر جا کے کھانا کھا کے سو جانا, مناسب ٹائم پہ ٹیسٹ نہ کرنا, واک نہ پڑنا, صحیح معنی میں اپنی عادتوں کو جو ہے نا وہ مگر تباہ کر دیتا ہے. بالکل. اور انوائرمنٹل فیکٹرز کے اندر بے شمار فیکٹرز ہیں, سوشل ہیں, اکنامک ہیں, فائنینشیل ہیں. اب آپ دیکھیں نا گھر میں اگر پریشانی ہے, پیسوں کی پریشانی ہے, بیماری کی پریشانی ہے, جنرلی ماحول ہمارا ٹینس ہے, تو اس کا باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثر تو آنا ہی آنا. کیا پلیوٹیڈ انوائرمنٹ بھی اس میں ڈیفینیٹلی اس کا ایک فیکٹر ہے, مگر اس سے زیادہ یہ والا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نا اس طرح نہیں, آپ خود بتائیے نا, آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ زندگی کیسے گزارتے تھے اور ہم لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں.
کیا اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق. ہمارا جو اب دور ہے یہ والا وہ میڈیا اورینٹڈ ہے اور ساری ڈیوائسز اورینٹڈ ہے, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور سوشل میڈیا کا اور بڑا ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ خراب. ہم تو پھر بھی گیم کر لیا کرتے تھے اور ہم لوگ باہر جا کے واک بھی کرتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, اسکواش بھی کھیلتے تھے. اب وہ زمانہ کدھر کیا مجھے بتائیے نا. آج کل کے بچے گیم کرتے نہیں, ڈال جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گیم ڈال گیا بندے کو. ٹھیک. اور بہرحال, اور اس کے علاوہ 30 سال پہلے یہ برگرز کا, پیزاز کا, شاورماز کا پروسیسڈ کانسیپٹ فوڈ یہ تھا ہی بالکل نہیں. اس کے بعد گھروں کے اندر انٹرٹینمنٹ چونکہ بہت لمیٹڈ تھی تو لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ باہر جا کے اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو انجوائے کرنا پسند کرتے تھے. اب بتائیے نا کہ انٹرٹینمنٹ کس طرح کی ہے. وہ جو جی آپ کے پلے اسٹیشنز آ گئے ہیں, آپ کے ہر بندے کے پاس فون موجود ہے, آئی پیڈز آ گئے ہیں, ڈیوائسز آپ کے ہاتھوں میں ہیں, اور ہمیں جو ہے نا وہ ریموٹ کے ساتھ ٹی وی آن آف کرنے کی عادت ہے, یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ چل کے جائیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاتا ہوں, میں وہ بخیر لانا بھول گیا, کبھی ہوگا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کلپ کہ ایک جگہ جم بنا ہوا ہے, ٹھیک, اور جم جانے کے لیے نا دو اس کی اپروچز ہیں. ایک الیکٹریکل وہ جو ایسکیلیٹر ہے وہ ہے, اور ایک جگہ سیڑھی ہے, اور کوئی بندہ سیڑھی نہیں چڑھ رہا, وہ جم جانے کے لیے ایسکیلیٹر استعمال کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جم کرنا ہے مگر جانے کی اپروچ جو ہے نا وہ ایسکیلیٹر کی استعمال کرنی ہے, سیڑھی کی استعمال نہیں کرنی. اچھا, یہ بھی باؤنڈ کیا ہے نا کہ کیلوریز ادھر جیسے ہی اس کا دروازہ پار کریں گے وہاں برن کرنی ہے. مراد یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی جو کیلوریز ہم نے ساڑنی ہے نا وہ فیشن کے لیے ہیں, جو باہر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم کوئی کرنے کو تیار نہیں. ایسے ہی ظاہر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سارے فیکٹرز نے مل کے اس بیماری کو جو ہے نا بہت کامن کر دیا. انفارچونیٹلی یہ مرض جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر جس طرح ہماری بہت سی بیماریاں ہمارے ملک میں باقی ملکوں سے زیادہ ہے, ہماری آبادی ویسے بھی زیادہ ہے, اسی طرح بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہمارے اس ملک کے اندر اس کا اضافہ ہو رہا ہے, اور وجوہات موٹی موٹی یہی والی ہیں جس کا ہم نے بھی ذکر کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل تو بچے بھی پروسیسڈ فوڈ بہت کھاتے ہیں, مطلب ماؤں کا دھیان ہی نہیں ہوتا بچوں کے اوپر. پہلے ہوتا تھا نا کہ گھر میں چیز بنائی, کوئی چیز بنا کے رکھ لی, اس کو کھلائی. اب ان کا بھی ہوتا ہے بازار سے نگٹس لے آئیں, بازار سے برگر لے آئیں, پیزا لے آئیں, ڈائریکٹ دیں, کچن میں جانا ہی نہ پڑے. اب اس سے اوبیسٹی بھی بچوں کے اندر ہو رہی ہے اور بلڈ پریشر کے مسائل بھی, اور ڈائریکٹلی وہ اثر انداز ہوتی ہیں بچوں کے کڈنیز پہ بھی. اسی وجہ سے آج کل اتنے کیسز جو ہیں اس چیز کے سامنے آ رہے ہیں. بالکل ایسے, یہ دونوں باتیں آپ بالکل ایگزیکٹلی درست کہہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمیں جو ہے نا دوبارہ سے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس کے اندر ہم جو یہ سہل پسند زندگی کی عادی ہو گئی ہیں اس کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ گراؤنڈز کا جو ہے نا وہ رخ کریں, جا کے آ کے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ امپروو کرے. لائف سٹائل بہتر ہوگا کیونکہ اس بیماری سے جو بچاؤ ہے نا وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کے آنی. صبح کو اٹھنا ہے, جلدی سونا ہے, ایک مناسب ٹائم پہ جو ہے نا آپ نے اپنے ہر چیز کو وقت دینا ہے, اور وقت کا فضول ضیاع نہیں کرنا, اور گھروں کے اندر بیٹھ کے آئی پیڈ نہیں دیکھنے اور کھانے نہیں کھانے. کوشش کرنا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو, ہماری جو جنرل ریکمنڈیشن ہے نا پاکستان ہائپر ٹینشن جو لیگ جس کو ہم کہتے ہیں PHL, جو ہماری اسٹینڈرڈ کی آرگنائزیشن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 30 منٹ بھی روزانہ تیز تیز سیر کر لیں, 30 منٹس اونلی, 30 منٹ کیا ہوتے ہیں بتائیں مجھے, اور اس طرح کی سیر کریں کہ آپ تیز تیز آپ کی قدم چلیں اور آپ کو ہلکا سا سانس پھولے اور پسینہ آئے, تو آپ نے اپنے واک کرنے کا حق ادا کر دیا. ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. ایسے بات ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی, کوئی مطلب اب یہ کر لیں جا کے, اور اس کے بعد بہترین طریقہ ہے کہ اس کو فریکوینٹ انٹرولز کے اوپر بلڈ پریشر کو چیک کریں, اور اللہ کرے ہم ایسے, اب ظاہر ہے ہمارے مصیبتیں بہت ہیں, کووڈ آ گیا, پھر کبھی کوئی اور مسئلہ آ گیا, تو یہ ساری بیماریوں کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تو آپ کی صحت پہ آتا ہے نا, نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو آپ بہت سٹریسڈ آؤٹ محسوس کرتے ہیں. ظاہر اس کے ساتھ آپ کو جو خوف کی کیفیت رہتی ہے, اور ہم خوش رہنا ایک قسم کے بھول گئے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے آپ کا اسمائلنگ فیس ہے, آپ اتنا اچھا امپریشن دے رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کے, سوسائٹی کو جو ہے نا وہ آپ اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ سب کی ذمہ داری, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ہے. جو پبلک فگرز ہیں اگر ہم لوگ ہی منہ لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں گے جا کے, تو پھر سوسائٹی کو ہم ہوپ کیسے دیں؟ بعض اوقات یہ سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس سے اگلا بندہ خوش دیکھے نا, اگلا دکھی دیکھے گے تو آپ بھی دکھی ہو جائیں گے, اگلے کو خوش دیکھیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. میں تو آپ کو دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کر رہا تھا کہ آپ کا اتنا اچھا اسمائلنگ فیس ہے, اچھے چہرے دیکھ کے ہنستے کھیلتے ہوں تو لوگوں کو اچھا احساس ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تو یہی باتیں ہیں جنرلی جو ہم نے کہنی ہے. باقی اس کی
ٹیکنیکل بلڈ پریشر کی باتیں بے شمار ہیں. ایک بلڈ پریشر تو وہ ہے جو کہ جینیٹیکلی منتقل موروثی طور پہ اگر فیملی میں آپ کے والدین میں سے بلڈ پریشر لوگوں کو ہے تو آپ کے اندر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بالکل. اگر موٹاپا ہے تو لوگوں کے اندر بلڈ پریشر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. مزید بھی اس پہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے. بریک کا وقت ہو گیا، بریک لے لیں، بریک کے بعد آ کے ان تمام وجوہات کے حوالے سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بڑا زبردست جو ہے آج سیگمنٹ جاری ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، بڑی مشکل سے انہیں لے کے آئے ہیں ہم پبلک اویئرنیس کے لیے. تو یہ سیگمنٹ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کووڈ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. کیا اگر کوئی شخص بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے اور اس صورت میں اس کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے کووڈ کے وائرس کے ساتھ، کیا وہ اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا عام شخص سے؟ بلڈ پریشر کا تو لنک اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر کی بیماری اس کی بہت پرانی ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ اثرات آ گئے ہیں، خدا نخواستہ اس کے گردے افیکٹ ہو گئے ہیں یا وہ دل کا مریض ہے یا اس کو فالج ہو گیا ہوا ہے، اس صورت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی امیونٹی جو ہے، مدافعتی قوت عام لوگوں سے کم ہے. تو ایسے صورتحال میں کووڈ کا حملہ ان پہ شدید ہوگا. لیکن کووڈ جو ہے نا، اس کے اندر جو حملے سے بچاؤ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی جسمانی مدافعتی قوت. بیسٹ ڈیفینس از یور امیون سسٹم. اور امیون سسٹم کن کا بہتر ہے؟ جو بیماریوں سے محفوظ ہے. ظاہر جو جن کو بیماریاں ہیں، نمبر ایک. نمبر دوسرا بیماریاں ہیں اور بیماری کی ان کے اندر کمپلیکیشنیں بھی آ گئی ہیں، ان کے اندر اس کا حملہ جو ہے وہ شدید ہوگا. اب آپ نے کیوں سنا کہ بھی 60 سال کے بعد حملہ شدید ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر اس وقت تک کوئی نہ کوئی مرض ہو چکا ہوتا ہے، امیون سسٹم جو ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے. اور ینگ لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کہتا، ینگ کو ہوتا بھی ہے تو غیر محسوس طور پہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. مگر مجبوری یہ ایک مصیبت یہ والی ہے. دیکھیں ینگ لوگوں کو ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی چلیں ایک موقع ہے اس کے ذریعے ایک میسیج دے دیتے ہیں کہ جو یہ جوان لوگ ہیں نا، یہ خود کو تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک ان کو کبھی بھی کچھ نہ کرے، مگر یہ گھر میں جا کے اپنے بزرگوں کو بیمار کر دیں. بالکل. اب جو بزرگ آپ کے گھر کے اندر ہیں ان کو اب کھانسی زکام نزلہ تو تقریباً گھر میں آپ کو پتہ ہے اتنا کامن سا مسئلہ ہے، اس کو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے تھے پہلے. مگر اب آپ کے گھروں کے اندر جو ہے نا، جب آپ نزلہ کھانسی لے کے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نزلہ یہ ایک مصیبت ایک اور بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کسی بندے کو اس کو علامت ہو، اس کے اندر وائرس ہو بھی سکتا ہے اور علامت سرے سے آتی نہیں، سمپٹومیٹک ہو سکتا ہے، مگر وہ منتقل کر دے گا دوسرے بندے کو جس کی امیونٹی ڈاؤن ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا ایشو یہ والا ہے کہ آپ لوگ اگر اس طرح گھومتے پھرتے رہیں گے کراؤڈز کے اندر، آپ کو خود تو کچھ بھی نہیں ہونا، آپ نے کہنا لو بھی موجیں کرتے ہیں، میں کیا فرق پڑتا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. مگر آپ جو گھروں کے اندر جا کے اپنے بزرگوں کو بیمار کریں گے تو یہ جوائنٹ ذمہ داری جو ہے ہماری سوسائٹی کی ہے. بلڈ پریشر کے ساتھ بنیادی طور پہ کووڈ کا حملہ شدید ہونے کا خطرہ ایسے تو نہیں ہے، مگر اگر بلڈ پریشر کے ساتھ اس کی امیونٹی لو ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی باڈی کے اوپر اثرات آ چکے ہوئے ہیں، تو پھر حملہ شدید اس کا ہونا ہی ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کا بلڈ پریشر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو اس سے کیا مسائل ہیں، جو کیا پیچیدگیاں ہیں جو کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہونا ہے کہ شوگر کا مرض جو ہے یا مریض ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہا. اور یہ الٹا بھی ہے، مگر زیادہ چانسز ایسے کہہ لیں کہ بلڈ پریشر کے اندر شوگر ہونے کے چانس تو خیر نہیں ہے، مگر شوگر کے اندر بلڈ پریشر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. مگر دونوں کے جو محرکات ہیں جن پہ ہم نے بات ابھی کہی ہے وہ ایک جیسے ہی ہیں. واک نہ کرنا، اوبیسٹی، وزن کا بڑھ جانا، لائف سٹائل، موروثی، اس لیے دونوں کی منتقلی تقریباً ایک جیسے محرکات سے ہوتی ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ شوگر کا مریض جب کوئی انسان کو مرض لاحق ہوگا تو اس کے ساتھ باڈی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، شوگر کے ساتھ گردوں پہ اثرات آتے ہیں، آپ کی خون کی نالیوں پہ اثرات آتے ہیں، نالیاں جو خون کی سٹف ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر بلڈ پریشر ہونے کے چانسز جو ہیں عام پبلک سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے شوگر کے مریض کے انویریبلی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً تمام لوگوں کو ہی اگر انہوں نے شوگر کنٹرول نہیں کی تو ان کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو ہی جانا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ دراصل آپ کی باڈی کو اب اتنا اثر کر چکی ہے کہ اس کے ساتھ اب جسم کے مختلف حصوں پہ جب اثرات آ جائیں گے تو ان میں سے ایک اثر جو ہے وہ بلڈ پریشر کا نمایاں بھی ہونا ہے. البتہ بلڈ پریشر کے ساتھ خود سے شوگر ہونے کا چانس تو نہیں ہے، مگر چونکہ وہی محرکات ہیں
اور شوگر کا مرض ہمارے ملک میں ہے ہی اتنا زیادہ، اس لیے بہت سے لوگوں کو بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر بھی نکل آتی، کیونکہ عوامل دونوں کے ایک جیسے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈپریشن کا کیا عمل دخل ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت زیادہ، اور یہ ہمارے معاشرے میں پایا بھی بہت جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے ڈپریشن سے بلڈ پریشر جو ہے نا جی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا کیا۔ جب آپ نے اپنا بلڈ پریشر جو چیک کروایا ہونا ہے، کہ اب شور ہر ایک نے کرایا ہوتا ہے، اس میں جو ہم چیک کرتے ہیں نا، اس میں دو کیس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بلڈ پریشر اوپر والا، اس کو ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر۔ ایک ہوتا ہے نیچے والا، اس کو کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ اور جب بھی کسی انسان کا بلڈ پریشر ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ کتنا ہے، تو آئیڈیل بلڈ پریشر ہوتا ہے 130 اوپر والا سسٹولک اور 80 ڈائسٹولک یا اس سے کم۔ یہ ہے آپ کا آئیڈیل بلڈ پریشر۔ اب جو سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے اوپر والا، وہ کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے، ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے نا، دراصل آپ کے دل کے کام کرنے کو، دل کی رفتار کو، دل کی پمپنگ پاور کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے۔ ڈائسٹولک بلڈ پریشر آپ کی خون کی گردش کو ظاہر کرتا ہے۔ بس میں آگے نا آگے تو دو ہی باتیں ہوگی نا۔ سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ دراصل دل کے کام کرنے کے انداز کا باڈی پہ ایک ریفلیکشن ہے۔ ڈائسٹولک جو ہے وہ آپ کی نالیوں کی سٹفنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے یا خوف کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، جب آپ امتحان دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بہت شدید آپ پہ دباؤ ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ دل کی رفتار کو کیا ہوگا؟ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیلنگ آف انگزائٹی یا پینک اٹیک۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پسینہ آئے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ اب خوف کی کیفیت میں انسان مستقل رہے گا اور دل کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، اور ہر وقت اس کا جو ہے نا وہ نالیاں تنگ رہ کے اس کے ہاتھ ٹھنڈے رہیں گے، تو یہی وہ چیز ہے جو بلڈ پریشر ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو مستقل دل کی رفتار تیز رہنے سے سسٹولک بلڈ پریشر ہونے کا چانس ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جب وہ مستقل خوف کی اور مایوسی کی کیفیت میں رہے گا تو نالیوں تو ڈاسٹ بن جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پتے کی بات بتائی ہے، اور میرا خیال ہے 90 سے 95% بلکہ 99% لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا اس بات کا جو آپ نے بتائی۔ بس ان کو یہی پتا ہوتا ہے اوپر والا بلڈ پریشر کتنا ہے، نیچے والا کتنا ہے، ان کا تعلق کیا ہے اور کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، اوپر والا مینٹین ہے، نیچے والا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور نیچے والا مینٹین ہے، اوپر والا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ان کو اس حساب سے اب ہماری آڈینس کو پتہ چل چکا ہے کہ کن چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ڈپریشن سے خاص طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر دونوں پہ اثر آئے گا۔ جب انگزائٹی ہوگی اور وہ وقتی طور پہ بندے کو خوف کی کیفیت ہوگی تو سسٹولک بڑھے گا، مگر جب مستقل وہ ڈپریشن کی کیفیت میں رہے گا، مایوسی، اداسی، موت کے خیالات، افسردگی، تو پھر تو اثر دونوں پہ اس کے آنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ باقاعدگی سے کرواتے رہنے چاہیے، اس سے آپ کو تھوڑا علم ہو، اور چینجز کیا ہوتی ہیں باڈی کے اندر جس سے آپ کو فیل ہو کہ اب شوگر یا پھر بلڈ پریشر کی پرابلم جو ہے آپ کی باڈی کے اندر آ چکی ہے؟ ایک آپ کے اس سوال سے ایک بات میں پہلے آپ کا جواب دے دوں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں آ کے، میرے ہاسپٹل میں بھی، میرے اسٹوڈنٹس بھی، اب ظاہر ہے پاکستان میں باہر بے شمار میں سیمینارز میں ایڈریس کر چکا ہوں کہ کیا شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی لگ جائے تو یہ ساری عمر کے لیے؟ یہ بہت بڑا، یہ ایک بڑا، آپ کو پتا ہے کوئی بھی بیماری کے بارے میں آپ مریض کو کہیں گے نا کہ تمہیں مرض ظاہر ہو گیا، اب تمہیں دوائی ساری عمر کھانی ہے، سب سے پہلا تو اس کے اوپر یہ آنا ہے بیٹھ لے ابھی میں تو گیا، اب میں نے جو ہے نا مصیبت چند دن رہ گئے ہیں بس۔ اچھا، یہ جو بلڈ پریشر ہے نا، اب دیکھیں جس کو بلڈ پریشر کو جب مریض کو آپ ٹیک اپ کریں نا، اس کی بڑی اچھی سی آپ ہسٹری لیں۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں جن کو بلڈ پریشر لاحق ہوتا ہے نا، میں بتاؤں اگر ان کو لائف سٹائل پہ آپ لے کے آئیں، ان کو یہ بتائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آدھا گھنٹہ واک کریں، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں، اگر وہ واقعی ڈپریشن کے کرائٹیریا پورا کرتا ہے اور دوائی کی ضرورت ہے وہ شروع کرے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی بلڈ پریشر کی گولی چھوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے اس ملک کے بلڈ پریشر کا شکار ہیں جو بنیادی طور پہ مریض ہوتے ہیں انگزائٹی کے یا سٹریس کے، اور وہ بلا وجہ جو ہے نا وہ گولیاں بی پی کی کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علاج ان کے جو ہے نا اس کیفیت کا ہونا چاہیے۔ پھر موٹاپے کے شکار لوگ جو ہیں جو واک نہیں کرتے، وہ 1 سے 2 سے 3 دوائیوں پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو 15-20 منٹ رکھ کے یہ بات سمجھائیں کہ یار اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آؤ، اپنے آپ کو نا ایک جنرل قسم کے کیفیت سے نکال کے اسی جو سائیکل کی وہ چکی میں پس رہے ہو، کچھ تبدیلی لے کے آؤ،
تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی دوائیاں جو 3 کھا رہے تھے نا وہ کم کر کے 1 پہ آ جائیں. یعنی یہ ریورسیبل ہے. میں 100% اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ شوگر اور بلڈ پریشر اگر شروع میں آپ پکڑ لیں تو ان کو وہ جو ہے نا آپ اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا مریض کو علم نہیں ہوتا, اور آپ جب ان کا انٹرویو لیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ اس بنا پہ ایسے ہو رہا ہے, اگر وہ یہ چیز ٹھیک کر لے تو ان امراض سے وہ ایک قسم کی ان کی دوائی جو ہے نا وہ, میں چلیں یہ تو نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ بڑی باتیں کر دیتا ہے, کہ یہ تو نہیں میں کہتا کہ بالکل بند ہو جائے گی, مگر جو 4 گولیاں کم کریں وہ 1 پہ لازمی آ سکتی ہیں. اور جب 4 سے 1 پہ آ سکتا ہے تو 1 سے 0 پہ بھی آنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں, باڈی کو عادت ڈال رہے ہیں, اپنا لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں, تو بہت سارے معاملات سے آپ کو بہتری مل سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بی پی جو بڑھتا ہے اس کو ٹریگر کیا چیز کرتی ہے؟ باڈی کے اندر کون سا ہارمونل چینجز آتی ہیں, یا کون سے ایسی چیزیں موجود ہیں, پیتھوجنز موجود ہوتے ہیں, یا کون سی ایسے وائرس موجود ہوتا ہے جو اسے انیشیٹ کرتا ہے؟ وائرس تو خیر کوئی تعلق نہیں بلڈ پریشر کا. بلڈ پریشر کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کی, میں نے پہلے بھی عرض کی, آپ کی جو ہے دل کی نالیوں کی سختی کے ساتھ, اور اس میں جو ہارمون دراصل ہے نا جس کی آپ نے چلنے ایک بات کہی تھی, وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, وہ جو ہارمون اس کے اندر ہوتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاکولامینز. یہ کیٹاکولامینز جو ہوتی ہیں نا یہ انسان کے اندر ویسے بھی موجود ہوتی ہیں, اور آپ کا دفاعی نظام ہے جب آپ ٹینشن کے یا انگزائٹی کی فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جب آپ سٹریس سے گزرتے ہیں تو جو ہارمون آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں اس کو کیٹاکولامین کہتے ہیں. وہ آپ کے اندر جو ہے نا باڈی میں انرجی لے کے آتے ہیں, آپ کی دل کی رفتار کو تیز کرتے ہیں, آپ کی آنکھیں کی پتلیاں جو ہے نا وہ, اور کیوں ایسے دیکھ نا اب جب کسی مشکل ڈاکٹر صاحب ایڈرینالین اور ڈوپامین کا, ہاں ایبسولوٹلی, ایڈرینالین کیا چیز ہے سمجھائیے, یہ سارا کا سارا فیکٹر جو ہے وہ خوف کی کیفیت کو کاؤنٹر کرنے کا آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے. جب وہ ڈیفنس میکینزم خوف کی کیفیت کو کاؤنٹر کرنے والا ایک اب نارمل حد سے بڑھ جائے گا تو وہ بلڈ پریشر کاز کر دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے ہارمونز ریلیز کہاں سے ہوتے ہیں؟ پینکریاس سے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گلینڈ ہوتا ہے, ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں. ایڈرینل گلینڈ سے, یہ کڈنیز کے اوپر ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ کیا کیا مسائل اس کی وجہ سے پیش آتے ہیں اور یہ کس طرح سے ڈیفیکٹو ہو جاتا ہے, یا کون سے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. سائی لائف فارما کی طرف سے اسپانسر کیے گئے اس سیگمنٹ کے اندر ہم صحت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج فوکس ہمارا بلڈ پریشر پہ, اور ڈاکٹر عامر شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب نمک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نمک کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بلڈ پریشر کے ساتھ, اور کون سی ایسی چیز یہ باڈی کے اندر جا کے جادو کی چھڑی گھماتی ہے کہ بلڈ پریشر کھاتے ہی سے تیز ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے, کیونکہ جو ہے نا اگر وہ خوراک کی احتیاط کی تو بات ہم بھی کر ہی نہیں پائے, اس کے اندر اتنی باتیں ہوں گی بیچ میں. مگر جب انسان ہم سے پوچھتا ہے نا کہ میں نے اپنی خوراک کے اندر کس چیز کی احتیاط کرنی ہے تاکہ میں بلڈ پریشر کے مرض کو جو ہے نا وہ کنٹرول کروں, اور مجھے اب تبدیلی کیا لے کے آنی ہے, تو گھوم پھر کے ساری بات جو ہے نا وہ کلپریٹ نمک پہ آتا ہے. اور نمک جو ہے, یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی ہماری خوراک میں سے نا میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ جو ہے نا جن کے ہمیں ذائقے یا چسکے لگے ہوئے ہیں نا ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک میٹھا اور ایک نمکین کا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا, میٹھے کو تو اب پوری ورلڈ اوور جو ہے وائٹ پوائزن کہتے ہیں شوگر کو, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. نمک کا بھی ٹائم آ چلا کہ اس کو بھی اسی کیٹیگری میں اب آہستہ آہستہ شامل کرنا شروع کیا جائے. بہرحال نمک کی جو احتیاط ہے وہ تو بے حد ضروری ہے اس انسان کے لیے جس کو بلڈ پریشر لاحق ہو گیا ہے. مگر جو پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور یہ چسکے, یہ پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہم یہ کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے کہ ہم لوگوں نے ایکسٹرا نمک چھڑک کے جو کھانا شروع کیا ہوا ہے, اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ایڈڈ سالٹ ڈائٹ, یعنی کہ خوراک میں نمک کی ضرورت نہیں تھی اور ذائقے کی خاطر جو ہے نا ہم نے اوپر چھڑک کے, اس کی بھلا میں کیا ضرورت؟ آپ مجھے بتائیں, ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں ہر جگہ ایک بوتل پڑی ہوتی ہے پیپر کی اور ایک بوتل پڑی ہوتی ہے سالٹ کی, ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. اور ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میری ٹیبل پہ یہ 2 باتیں لازمی ہونی چاہیے. تیسرا ایک ریپر ہوتا ہے جس کے اندر چینی کی ساشے پڑے ہوتے ہیں, ان کو تو بند کروائیں گے اسے آپ جا کے. بھائی دیر از نو نیڈ آف ایڈڈ سالٹ ڈائٹس, جو آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذائقے کے لیے. اس سے ہمیں جو ہے نا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ پالیسی بنا لیں کہ ہمیں. دوسری بات یہ دیکھیں,
اگر آپ نمک کھا بھی لیتے ہیں فار ایگزامپل، اس کو نکالنے کے باڈی سے طریقہ کار کیا ہے؟ دو ہی طریقے ہیں نا، یا یورین کریں تو اس میں نمک کا اخراج ہو، یا پسینہ ہے اسے نمک کا اخراج ہو۔ پسینہ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ واک کی جائے۔ اب جب تک واک نہیں آپ نے کرنی ہے، آپ کے جسم سے جو ہے نا وہ سالٹ جو ہے نا وہ جو آپ نے کھانا ہے، اسی لیے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں فالج، دل کے اٹیک، نمبر 2 بلڈ پریشر کی زیادتی ہمیشہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کی نسبت سے، کیونکہ پسینہ نہیں آتا۔ اور ڈاکٹر صاحب پسینے میں پوری جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، اگر یورینیٹ کرنا ہے وہ تو ایک سپیس سے آپ کر لیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر ہم کپڑے بھی بھاری پہن لیتے ہیں، ہماری خوراک کی انٹیک بڑھ جاتی ہے، ڈرائی فروٹ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہر مونگ پھلی جو ہے نا وہ نمکین ہوتی ہے اور روسٹرز کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نمک کی انٹیک بڑھ جاتی ہے، اس کا جو باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے پاس زیادہ مریض کمپلیکیشنز کے وہ رپورٹ کرتے ہی سردیوں میں، گرمیوں میں یہ مسئلہ۔ اور ایک اور بات، میں تقریباً تمام مریض میرے جو ہیں ان کی دوائیوں کو مجھے ڈبل کرنا پڑتا ہے بلڈ پریشر کی سردیوں میں، اور گرمیوں میں وہی دوائیاں جو ہیں نا وہ آپ کی آدھی آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گھروں سے باہر رہتے ہیں، نمبر دوسرا کیا ہے کہ ہم کپڑے کم پہنتے ہیں اور پسینہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہی بلڈ پریشر جو سردیوں میں تنگ کر رہا ہوتا ہے تو گرمیوں میں جنرلی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کنسیپٹ بھی یہاں پہ کلیئر کیجئے گا کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا کھانے سے ہی شوگر ہوتا ہے، بسیار خوری کے ساتھ بھی تو شوگر ہو سکتی ہے نا، کیونکہ آپ جو کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں وہ شوگر کی فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں باڈی کے اندر جا کے، وہ صرف اور صرف میٹھے کو ہی رسپانسیبل قرار دیتے ہیں۔ یہ پیزے، برگر، جتنا بھی پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے اس سے شوگر جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ بین کرنا چاہیے، میں تو ایسے کہتا ہوں جنک فوڈ شوڈ بی بینڈ فار چلڈرن۔ چائلڈہڈ اوبیسٹی جو ہے نا ان کے اندر ان چیزوں کا کوئی کام نہیں۔ یہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی مزید مجھے بتایا گیا کہ شوگر پہ بھی ہم نے اور بھی بات آپ سے کرنی ہے، موٹاپے پہ بھی کرنی ہے، تو اس پہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ مزید اور کیا کرنا ہے۔ مگر یہ تو صحیح بات ہے، بجائے کہ ہم ایسی آپ کے ساتھ تکنیکی باتیں کر کے ہارمونز اور دوائیاں اور سالٹوں پہ بحث کریں، ہمیں تو ایسی باتیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ برائے کرم یہ ایکسٹرا نمک کھانا، جنک فوڈ کھانا، نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کھانا، چاولوں کی پلیٹیں بھر بھر کے کھانا، 4 روٹیاں کھانا، نان کھانا، آپ مجھے بتائیں نا ہمارا اور پھر میٹھا بھی لانا بعد میں، یہ اس سے جان چھڑائیں اپنی، یہ چسکے جو ہے نا پورے ہونے چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جرنل بتائیے گا کہ ایک بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اسے کیا استعمال کرنا چاہیے کھانے کے لیے، 3 وقت کے اس کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے تاکہ بڑا آسان لیکن ایک ہوتی ہے پہلے تو بلڈ پریشر کی مریض جب آتا ہے نا اس کے اندر ہم نے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کا بی پی کتنا زیادہ ہے۔ دوسری بات اس کے جنرلی نا بلڈ پریشر کی باڈی کے 4 حصوں پہ اثرات آتے ہیں۔ نمبر 1 اثر دل پہ ہے، نمبر 2 حصہ آنکھوں پہ ہے، نمبر 3 حصہ اس کی خون کی نالیوں کی گردش پہ ہے، اور 4 گردوں پہ ہے۔ یہ 4 آرگنز ہیں جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں بلڈ پریشر سے۔ ان کی ہمیں تسلی کرنی ہے کہ 4 آرگنز کے اوپر بلڈ پریشر کا اثر موجود ابھی تک ہے کہ نہیں ہے۔ ساتھ میں اس کی شوگر چیک کرنی ہے اور کولیسٹرول چیک کرنا ہے۔ سو بی پی کے مریض کا معائنہ کرنا بڑا ہی آسان ہے، آپ نے ایک بی پی چیک کر کے اسٹیبلش کہ بی پی ہے کہ نہیں، ای سی جی کی معلوم کیا کہ دل پہ اثرات ہیں کہ نہیں ہیں، گردوں کے ٹیسٹ کرائیں، آنکھوں کا معائنہ کر لیا، تو آپ کی تسلی ہوگی کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے صرف بلڈ پریشر ہی ہے، ابھی تک باڈی کے آرگنز کو اس نے ڈیمیج نہیں کیا ہوا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بڑے مفید مشورے ہیں جو کہ آج آپ نے دیے ہماری آڈینس کو، تو ہم امید کرتے ہیں یہ سیگمنٹس اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گے، اور بہت ساری مزید جو ڈیزیزز ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو ونس اگین بہت شکریہ آج کے شو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا آنے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کو جو ہم نے میرینیٹ کیا ہے اس کی ریسپی کیا ہوگی؟ اس میں سر ماسٹرڈ سوس ہے سر، اور کریش چلی اور سالٹ۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ یوز کی جائیں گی؟ مشروم ہے ہمارے پاس، اس کو چکن کے ساتھ اسی پین میں کوک کریں گے، اور بلیک گولیف ہے، اور آنین اور دھنیا ہماری گارنش کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اسے بنائیں گے کس میں؟ گولڈن کوکنگ آئل میں ہلکا سا ٹچ چاہیے۔ جناب گولڈن کوکنگ آئل کیسے تیار کیا جائے گا؟ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء سے
तैयार किया जाता है जिससे आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाते हैं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे और इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े, तो उसके लिए आपको खास तौर पे गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति बाजार से जाके परचेज करना होगा। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सर इसके बाद हमारी सॉस तैयार करेंगे इसको पैन में कुक करने के बाद इसकी सॉस होगी। मिल्क पैक क्रीम है और फ्रेश दूध है, हाफ के जी हमारे पास दूध है, 200 हमारे पास मिल्क पैक क्रीम होगी। इसका हम मिक्सर के साथ हेल्प के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इस कढ़ाई के अंदर इसको पकाएंगे। उसका हमारा टेस्ट होगा वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर सॉरी, 1 चम्मच होगा। ओरिगेनो हल्का पंच लगाएं लास्ट पे। जो हमारा चिकन पाउडर है वो 1 पंच होगा। सॉल्ट 1 टीस्पून होगा। व्हाइट पेपर होगा 1 टीस्पून। क्रैक चिली 1 टीस्पून। हमारी गार्निश के लिए ओनियन होगा और धनिया होगा। सर चलें जी, आप फिर आज की डिश जो है उसे रेडी करें। जी जी। उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट हैं जी उनकी तरफ मैं जाना चाहूंगा। आप डिश जितनी देर में रेडी करेंगे उतनी देर उनसे गुफ्तगू जो है वो करेंगे। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से काफी पोटेंशियल रखता है। इस मौजू पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ आज बहुत खास और अहम गेस्ट भी मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। आज गेस्ट ज्यादा है तो सबके साथ चिट चैट जो है हमारी जारी रहेगी। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊं, हमारे साथ हाफिज साकिब वडाइच मौजूद होंगे जो कि ट्रेडर हैं हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में और बड़े सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ नईम अजीज सिंधु साहब मौजूद हैं जो कि एसपी हैं CIA के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद इलियास मौजूद हैं जो कि ट्रैवलर हैं और बहुत सारी कंट्रीज विजिट करते हैं। और उनके साथ साथ एलेक्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। एलेक्स भी हमारे पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा आ चुकी हैं। पोलैंड से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज जो हैं इन्होंने विजिट किए। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नईम साहब के साथ करते हैं। नईम साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर आखिरकार टाइम बनते बनते आपको पकड़ ही लाए हम, और आज शो के अंदर भी आप आगे। नया चार्ज भी जनाब को मिला है, उस पर भी सर आपको मुबारकबाद देते हैं। तो क्या आगे फ्यूचर प्लान्स है, किस तरह से लेके चलेंगे इन तमाम चीज़ों को? बस सर पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कि मेरी अभी रिसेंटली कोई 10-15 दिन पहले प्रमोशन हुई है और प्रमोशन के बाद बतौर SP CIA फैसलाबाद पोस्टिंग हुई है। तो ये जो CIA की ये पोस्ट है ये पिछले कोई 2 साल से खाली पड़ी हुई थी, कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं हुआ था। तो ये एक नया चैलेंज है मेरे लिए। इसको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना अभी इसको ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। तो बेसिकली CIA जो है दैट रिलेट्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें आपकी ज़्यादातर ये व्हीकल स्नैचिंग है, उसके बाद आपके ये अबडक्शन फॉर रैंसम आ जाती है, हाउस रॉबरीज आ जाती हैं, ब्लाइंड मर्डर्स आ जाते हैं, और ये एक बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट है। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश यही होगा कि इसका जो है ना इसकी अभी एग्जिस्टेंस इसकी शो करनी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इसको मैनेज करने के लिए जो है ना वो सारी काम कर। यानी प्लान आपका तैयार है कंप्लीटली फैसलाबाद के अंदर, किस तरह से इन चीजों को लेके चलना है, मैनेज किस तरह से करना है। अच्छा, जुराइम भी तो पोस्ट कोविड अगर बात करें, बाद में कोविड के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है फैसलाबाद शहर के अंदर। ब्रेक लगी थी कोविड के डेज में, अब काफी बढ़ गया है डकैतियों का, चोरियों का। अब उसको कंट्रोल करने के लिए तो स्पेसिफिक कोई प्लान तश्कील दिया होगा आपने? हाँ जी बिल्कुल। इस पे ख़ास तौर पे जो क्राइम है उसके पीछे आप देखें कि जो मेन रीज़न होती है वो एजुकेटेड लोग और अनएम्प्लॉयमेंट है। कोविड में जो कि लोग जो है ना वो इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जो लोग जिनको डेली वेजेस पे या जिन लोगों को जो है ना वो काम नहीं मिलता तो उनका रुझान क्राइम की तरफ हो गया था। और जब हमने ये ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल स्नैचिंग के लोग, मोटरसाइकिल थेफ्ट, हाउस रॉबरी जब लोग पकड़ते हैं तो उनकी जब इंटेरोगेशन की जाती है तो उसके पीछे बेसिकली ये होता है कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट और की रीज़न होती है ज़्यादातर। तो उसमें इंशाल्लाह अब जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिल्कुल क्राइम में इजाफा हुआ है, लेकिन जैसे ही जितना क्राइम में इजाफा हुआ है उतना क्राइम डिटेक्ट भी हो रहा है और मुलज़म पकड़े भी जा रहे हैं। और कमिंग डेज में आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पे काफ़ी बेहतरी आएगी। चलें जी, हम विश करते हैं जैसे आपको नया चार्ज मिला और जिस तरह से आप डिटरमेंड है अपनी फील्ड को लेके, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और हौसला दे ताकि आप बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। हमारे साथ हाफिज साकिब वडाइच भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हाफिज साहब क्या कहेंगे, SME सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। ताजिर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं आजकल।
حنان بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اگین کہ آپ نے دوبارہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا. آپ کا اور سٹی 41 دونوں کا بہت بہت میں مشکور و ممنون ہوں. تاجر جو ہیں بھائی، سب سے پہلے تو میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر شکر کرتا ہے نا جی، اور ہر وقت اللہ کریم کی نعمتوں کا اور اس کی کرم نوازیاں ہیں ان کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. تاجر کمیونٹی کو بھی ہر دور میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل درپیش آئے ہیں، تو ابھی بھی تھوڑے بہت موجود ہیں، لیکن الحمدللہ چولہا بڑا بہترین چل رہا ہے. لوگ ایک طبقہ جو ہے وہ ہر دور میں بڑا کامیاب اور بڑا سکسیسفل رہا ہے. میڈیوکر کے لیے بہت سارے کرائسز ہیں، اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، جس کے جو آپ بھی اسمائل پاس کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہی حال ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جو بڑا متوسط اور بہت جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے میرے خیال سے نہ پچھلی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور نہ موجودہ کچھ کر رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو بھی میں لیکن پہلے خیر آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، آپ کے چینل سے اور آپ کی وساطت سے بھی میری حکام بالا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھی صرف ایک مخصوص طبقے کو نہ نوازا جائے. آپ اور ہم تو سب الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت ہیپی ہیں اور بڑی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہے الحمدللہ. لیکن جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں، یہ وہ ہمارا جو فیکٹریز میں جو ہم بزنس کرتے ہیں وہاں پہ جو لیبر طبقہ ہے، نیچے جو مزدور ہے، ان کے لیے صرف ہم نے نہیں سوچنا، ہم کہتے ہیں کہ بھی اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ بھی ساری ذمہ داری ایک مل آنر پر، ایک فیکٹری آنر کے اوپر نہ ڈال دی جائے کہ بھی بس یہ آپ کے پلے ڈال دی، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. آپ بھی حکمران جماعت ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ نے بھی کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ بھی کوئی ایسے اقدامات کریں کہ جو نچلی سطح تک اور نچلے لوگوں تک جو ہے اس کا جو ہے سراج جو پہنچے. تو اس لیے میری جان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھی شکر بڑا ضروری ہے، باقی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ 70-80 بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پاکستان پہ اور خاص طور پہ فیصل آباد پہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بے شمار لوگ بھی بے روزگار ہوں لیکن رزق نہیں رکتا کسی کا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے. اور ہمارے کبھی بھی فوکس بھوک سے کوئی نہیں، پاکستان میں بھوک سے کوئی بندہ نہیں مرا کیونکہ میرا پیٹ خالی تھا میں مر گیا ہوں. یہ ایسی بات ہمارے ماشاءاللہ بہت ساری چیریٹی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ تاجر کمیونٹی میں بزنس مین بہت ہی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی جتنی توفیق بخشتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں یہ کر رہا ہے. بھوک سے کوئی نہیں مر رہا. اور بڑے مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بجلی کے بل دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں. بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستان میں ہمارے اس طبقے کے پاس تو اپنے گھر بھی نہیں ہیں، تو کرائے کے مکانوں پہ جب بندہ رہتا ہے تو پھر پیٹ کا تو گزارا ہو رہا ہے، باقی گزارے کیسے کرے گا؟ تو اس پہ اوپر تھوڑا سا جو ہے 50 لاکھ گھر یا دوسری تیسری چیزیں تھوڑا بہت فوکس کر لیں. ہاں یہ تو ایک تنقید کا عنصر بن چکا ہے اور یہ جاری رہے گا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اور الیاس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب بہت پوٹینشیل رکھتا ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ باہر سے بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں، ناردرن ایریاز بھی وزٹ کرتے ہیں، ہسٹوریکل پلیسز بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں اور ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور اٹریکشن دن بدن اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ریاض سے گفتگو کریں گے. الیاس کیا کہیں گے آپ خود بھی ٹریولر ہیں، بہت ساری کنٹریز آپ نے بھی وزٹ کی ہیں، اور امیج کیا بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کا؟ امیج جو پہلے تھا کہ آئے بنا لوگ سوچتے تھے پاکستان ایک پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، بلا بلا بلا، تو یہ امیج جو ہے اسے پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لاسٹ ٹور ہمارا اکتوبر میں تھا جس میں مختلف کنٹریز سے میں نے فارنرز کو پاکستان میں فری آف کاسٹ مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا. That was brilliant, and now the last tour is just finished now in Feb. So about 9 foreigners will be been here. So ایک امیج لے کے چلا ہوں. اس کے علاوہ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دی ہے اس بار کہ ہمارے پرائم منسٹر کا موٹیو تھا ٹو پروموٹ ٹورزم ان پاکستان ایٹ انٹرنیشنل لیول. I'm trying my level best to do. So secondly وہ کہہ رہے تھے ایک دن آئے گا کہ یورپین یہاں آ کے جاب کریں گے. Now you can see Europeans here are working here in Pakistan. جی ہمارے ساتھ جی پولینڈ سے ایلیکس ہیں جو کہ پاکستان آئی ہیں اور دوسری دفعہ آئی ہیں، ٹریولر ہیں، یہ بھی بہت ساری کنٹریز وزٹ کی ہیں انہوں نے بھی، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل ٹو بی ہیئر ایلیکس؟ To be here in Pakistan, you mean? Yes, yes. It's obviously amazing because I'm here already for the second time. So if I didn't enjoy it for the first time, I wouldn't come for the second time. So obviously I really like the place. Did you find any security risk on the roads of Pakistan? Not really. Actually, we are protected all the way. Like with all the international tour, we feel super protected all the time. We are like very well taken care of. What would you say about Pakistani people? Their hospitality is famous all over the world. Yes, and that's true. Like back in Europe, before I came to Pakistan, I didn't know much about Pakistan itself
I mean the beautiful side of Pakistan, and the people as well. And then when I just stepped to at the airport in Pakistan, I realized that people immediately wanted to help me. Everybody was super nice. So that's true, yeah. And actually, do you like Pakistani foods, chicken kadai, kebabs, and something like that? Yeah, I do like. You mentioned chicken kadai. That is my favorite, I guess, forever. And other foods, yeah, everything is super nice, and the food is very spicy. And there's a lot of spices which we don't have in Poland, so it's much different than Polish food, but so good. You're wearing shalwar kameez. I think you like Pakistani cultural dresses also. Yes, I love the designs of Pakistani dresses, and honestly, wherever I go, whenever I see shops with dresses, I buy something. This is really my weak point. How many here. countries you visit all over the world? It's 26, I guess. Which country have most beautiful guys in the world? So, you know, it's a like tricky question. I have to think about it, honestly. Like everywhere you can find somebody. Like, okay, Pakistan. This is what you're जी doing. जनाब सुन लिया आपने पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत लड़के इनका कहना है कि पाए जाते हैं. Did someone propose you in Pakistan? Well, yeah, it happens. It happens. How many boys? I don't know. You know, it happens mostly in social media. The people who don't really know me. Like. जी जनाब सोशल मीडिया पे इनका कहना है कि काफी प्रपोजल्स इनको आए हैं, तो लियाज से गुफ्तगू कर लेते हैं इस हवाले से. लियाज, बड़ा पॉजिटिव इमेज हमारा बिल्ड हो रहा है. खूबसूरत लड़के भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, और इसके अलावा खूबसूरत जगहें भी पाकिस्तान के अंदर तस्वर की जाती हैं. टूरिस्ट अट्रैक्शन जहां पे बढ़ रहा है, यहाँ से जो लोग जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो भी बहुत अच्छा इमेज बिल्ड कर रहे हैं वहां पे जाके. आप क्या कहेंगे इस हवाले से? In last tour we cover all 5 provinces. This is first time even for me कि हमने 5 सूबे एक ही टूर में कवर किए हैं. और नेक्स्ट हम पाकिस्तानियों के लिए वेरी सून अनाउंस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल टूर्स, ताकि पाकिस्तानी भी बाहर जाके कोई पॉजिटिव इमेज उजागर कर सकें. मैं जब आई विजिट अबाउट 22 कंट्रीज, जब भी मैं किसी कंट्री में गया हूँ, मेरी यही कोशिश रही है कि अगर कुछ अच्छा ना कर सकूँ तो कुछ बुरा भी ना करूँ जिसमें पाकिस्तान के नाम के ऊपर कोई हर्फ आए. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब उनसे भी गुफ्तगू करते हैं. नईम साहब, बड़ा अच्छा इमेज है कि एक फॉरेनर आपके साथ बैठ के ये कह रहा है कि किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क नहीं उनको पाकिस्तान के किसी रोड पे मिला, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हों, हमारे पंजाब की सिटीज हों. तो ये एक अच्छा इमेज है जो हमारी पंजाब पुलिस का, और इसके साथ साथ ऑल ओवर द अगर हम पाकिस्तान बात करें तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से बहुत अच्छा इमेज है जो कि बिल्ड हो रहा है. क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा, ये पाकिस्तान के लिए है और ख़ास तौर पे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया. और उसमें बिल्कुल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, वो भी किसी किस्म की कोई इसमें जो है ना वो कमी नहीं छोड़ रही. ख़ास तौर पर जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए तो बाकायदा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं जो उनके साथ मूव करते हैं. इसी तरह जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ फॉरेन कंट्री से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, वहाँ हमने बाकायदा अपनी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जो हैं, जिसको आप SPU कहते हैं, वो सारी डिप्यूट की हुई हैं. और इससे ये बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्नॉलेज किया है, और हमें इससे ये एक हौसला मिला है कि हम अपना काम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं. क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था इन पास्ट कि फॉरेनर जब आता था तो लोग बहुत सारे ऐसे होते थे जो चकमा देने की उनको कोशिश करते थे, या फिर उनके हाथों से पैसे हथियाने की कोशिश करते थे. लेकिन अब ये इमेज बिल्ड होना शुरू हो गया कि हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत फेमस होने लगी. अगर किसी समोसे की दुकान पे जाके कोई फॉरेनर खड़ा हो जाए ना, और वहां पे पैसे नहीं लिए जाते, किसी कपड़े की दुकान पे जाके खड़ा हो जाए तो पैसे नहीं उससे लिए जाते, एज अ गिफ्ट उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है. हालांकि वो शॉपकीपर जो है वो उसे जानता भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसे एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की देने के लिए ऐसा किया जाता है. हाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर देते हैं. हाफ साहब, आप क्या कहेंगे? ये एक सॉफ्ट और अच्छा इमेज है जो जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ नईम अजीज भाई के कि बिल्कुल फॉरेनर स्पेशली, चले बाकी तो बहुत दूर की हैं जी, मौजूदा चूँकि आपके स्टूडियो में जो है उसी हवाले से अभी नए में हमें बड़ा सॉफ्ट इमेज मिला है इस हवाले से, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. भाई फॉरेनर्स बड़े सिक्योर हैं पाकिस्तान में, जैसे इस भाईजान ने कहा है, हम भी इनवाइट करते हैं कि जैसे हम लोग बाहर जाके अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, बाहर फॉरेनर्स को पाकिस्तान में आना चाहिए. पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान नहीं है,
جس کا جیسا امیج اس کا پوری دنیا بنایا گیا ہے. بڑا پیسفل کنٹری ہے الحمدللہ, اور میرے خیال سے جیسی خوبصورت جگہیں پاکستان میں ہیں, میں نے بھی الحمدللہ 21-22 کنٹریز جو ہیں وزٹ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے خوبصورت پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں وہ سوئس میں گیا ہوں, تو مجھے فیل زیادہ پاکستان سے بہتر کہیں بھی کچھ اچھا نہیں ملا. تو میں تو کہتا ہوں یہ بڑا اچھا امیج ہے جی. اور جس طرح یہ بھائی کام کر رہے ہیں, مزید ایسی اگر ہماری کوئی ایجنسیز ہیں یا کوئی کمپنیز ہیں جو بھی ہیں, جس لوگ جس لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے. فارنرز کو پاکستان میں انوائٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو جو ہے اچھی جگہیں کے ساتھ ساتھ اچھا امیج جو ہے وہ دکھانا چاہیے اور دینا اچھا بھی ویسے چاہیے. آپ صاحب فارنرز تو چلیں یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں, جیسے آپ دوسری کنٹریز کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ جب انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیا امیج ہے پاکستان کا؟ اس میں حنان بھائی, چونکہ جو لوگ پاکستان میں ہمارا میڈیا, مطلب آپ لوگوں نے جو کچھ دکھایا ہے اس حوالے سے, تو آج سے 7, 8, 10, 12 سال پیچھے چلے جائیں تب وہ لوگ بہت ہی زیادہ ایک برا ان کے ذہن میں امیج تھا ہمارا. لیکن ابھی تو یہی میڈیا ہے جو پازیٹیو فیس دکھا رہا ہے. یہی دکھانا, میں نے 12 واپس چلا گیا تھا, 10-12 سال پیچھے چلا گیا تھا. اب جو ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے میڈیا کی معرفت سے, آپ لوگوں کی وساطت سے. اب لوگ بہت ہی اچھا سوچتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ گورنمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے, اس نے انٹرنیشنل امیج بڑا بہتر کیا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں جی, تو اللہ کرے. آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ سر دیکھیں, میں پاکستانی, سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں, تو اگر پاکستان کا امیج اچھا ہوگا تو پھر ہمارا بھی, جو کہ پاکستانی ہے, ہمارا بھی امیج اچھا ہوگا. کوئی بھی گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرے گی ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. چلیں جی, ہم اس پہ مزید بھی چرچا کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایلیکس بھی موجود ہیں, پولینڈ سے ہیں, ان کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. تو ایلیکس, الیاس told me that you are going to stay permanently in Pakistan. You also have too many proposals in Pakistan. What is... Not connected, please. Okay, tell me that you visit too many areas of Pakistan. Which is your most favorite destination? It will be Fairy Meadows. Though the trek to the Fairy Meadows is so hard. I did it twice for now, and I will do this again because it's really, really worth it. The Fairy Meadows, and then further up to the base camp. The mountains in Pakistan, they're like, I just didn't expect it to be like this. I didn't even know the mountains in Pakistan are so beautiful. In Pakistan, we have different cultures like Punjabi, KPK, Pashtun, and Balochi culture. Which cultures you like the most? Oh, this is really hard to say which culture I like Because the most. you Because they are right so- now wearing The Sindhi ajrak. Yeah. So- I think if it comes to dressing, I think this is my favorite. I don't know. This is just like the most beautiful design I've seen. You like that print? Yeah. That's it. Like, but also other provinces and other prints, other designs of clothes. They are all really, really, really beautiful. I can't take my eyes off of the clothes here. Okay. You visit Faistabad. Yes. Different areas of Faistabad. Which you like the most? Did you visit Ghantaghar? Well, Clock Tower? actually, in Faisalabad, I didn't visit much. I'm just here for a few days now, and then before, during the trip, we were here only for one day, one night actually. So Faisalabad is still in front of me, to be honest. रियाज साहब, आप कोई हेल्प आउट करें ना, घंटाघर ही नहीं आप लेके गए. अरे, अब ये परमानेंटली इधर है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ट्रैवल स्टूडियो 92. इट्स रियली ऑनर फॉर मी. आई एम प्रेजेंटिंग फॉरेनर्स हियर एज अ worker to present Pakistan all around the world. So she will see everything, don't worry. I will show her. Alex, you permanently stay. If you permanently stay here, what you are going to do in future? So basically, it's not permanently for now. I for sure will stay to around May. And along with Ilyas and Travel Studio 92, we are going to organize tours, both local tours for Pakistani people and international tours, which are like most important for me because what I want to do, I would really like to show people from Europe, from my place, from my country, that Pakistan is actually beautiful and not, it's not just what they think. Because, like, you know, the image of Pakistan is ugly. And it's not like this, to be honest, and people just don't know. So this is what I would like to do, here with
چلیں جی، ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ اسی طرح اپنا جرنی جاری رکھیں، ہمارا جو امیج خراب اگر بلڈ ہو چکا ہے کہیں پہ تو اسے درست کرنے کے لیے بہتر کر سکیں. تو الیاس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. الیاس، یہ تو ایک چہرہ تھا، اس طرح کے ہزاروں چہرے ہیں جو کہ اب پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جتنی تیزی کے ساتھ امیج خراب ہوا تھا اتنی تیزی کے ساتھ بلڈ بھی ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اس میں گورنمنٹ کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ انہوں نے کافی کنٹریز کو ای ویزا جاری کر دیے ہیں جہاں پہ گیننگ ویزا آف پاکستان واز ویری ہارڈ ان پریویس ٹائم، بٹ ناؤ کچھ کنٹری کو آپ نے ارائیول کر دیا ہے، کچھ کو ای ویزا کر دیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے جس میں ٹورزم پروموٹ ہوگی پاکستان کی. آئی اپریشیٹ دس. چلیں جی، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ جتنے انیشیٹو لے رہی ہیں سب بہتر ہیں. اگر انہیں مزید بہتر کرنا پڑے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کچھ ہیں کمیاں کوتاہی ہیں، جیسے کہ اسٹمپ آف ویزا آن یورپین پاسپورٹ جسٹ لائک اے لوکل اسٹیکر. میں چاہتا ہوں یہ چیزیں امپروو ہوں. ویزا ہو فارنرز کے پاسپورٹ پہ تو ان کا دل کرے یار میں کہیں اسے پوسٹ کروں، میں اسے دیکھوں. وہ جسٹ لائک اے سمپل ہینڈ ریٹن. سو سچ کائنڈ آف تھنگ نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ. اس طرح کے معاملات کو بہتر کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے. تو جناب اگر کوئی ریپرزینٹیٹیو دیکھ رہا ہے تو ہم لازمی طور پہ کیونکہ عمران خان صاحب اس چیز پہ لازمی فوکس کرتے ہیں کہ ٹورزم اٹریکشن جو ہے اسے بڑھانا چاہیے. اور ایک اور سوال لازمی طور پہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ناردرن ایریاز میں بہت سارے لوگ، ہمارے پاکستان کے لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی کوڑے کو سنبھالنے کے لیے یا کوئی اس طرح کا مینجمنٹ کا طریقہ نہیں. یہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے جو ناردرن ایریاز میں اب بڑھنا دن بدن شروع ہو گیا. تو گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے، کیونکہ ٹورسٹ اٹریکشن تو تبھی بنے گی نا یہ جب اس کی خوبصورتی نظر آئے گی. اگر جگہ کے اوپر کچرا کنڈیاں نظر آئیں گی تو پھر تو مسئلے بنیں گے. Not in northern areas only, even in city areas, we try to continue a campaign like foreigners. We had foreigners with us, like 8 foreigners. So we got bags and collect the old garbage to make videos to share on social media to tell people this is not good. So first of all, it's not about government end, it should be from our own end. میں ٹورسٹ کو جتنے بھی یہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں فرام دی پلیٹ فارم ٹریول اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گاربیج وغیرہ نہ پھینکیں، اس کی کیئر کریں. یہ فارنر کے سامنے ایسے ہے کہ ہم اپنی کنٹری کو خود گندا کر رہے ہیں. اٹس ویری بیڈ. چلیں جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نعیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نعیم صاحب، ایلیکس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے خوبصورت بوائز پائے جاتے ہیں، تو پولس مین بھی ہمارے بڑے ہینڈسم ہیں اور آج کل آپ نے بھی کافی اچھا مینٹین کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا نعیم صاحب ایگری کرتے ہیں جناب 100%. ان کا کہنا ہے کہ ایلیکس کے ساتھ یہ ان کا جو ہے نا بڑا ایک حوصلہ افزا ان کی آبزرویشن ہے. نعیم صاحب آپ بلش کر رہے ہیں، آپ بلش کر رہے ہیں ابھی. تو یہ بڑا اچھا. پولیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کا ہم جس طرح کا فورسز میں، بلکہ ساری فورسز میں تو ریکروٹمنٹ سے پہلے ہم ان کا دیکھتے ہیں سارا ہیلتھ فٹنس وغیرہ یہ وہ. تو اوور آل اگر باقیوں سے آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو سب سے ہیلدی اور سب سے اسمارٹ لوگ پولیس میں نظر آتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. ویسے آپ بھی کافی ایکسرسائز وغیرہ کی ہوگی، کیونکہ جب آپ کی سلیکشن ہونی ہے تو وہ دوڑ چھوڑ کا سلسلہ کچھ ہوتا ہے اور چھاتی ناپنی ہوتی ہے، اس طرح ہائٹ وغیرہ بھی. تو ایکسرسائز تو آپ نے بھی کافی کی ہوگی ٹریننگ میں. بالکل سر، میں ابھی بلکہ تھوڑا سا میں نے اپنا بڑا ادھر ادھر سے کافی ڈسٹرکٹ سے پھر پھرا کے دوبارہ ابھی فیصل آباد میں آیا ہوں. تو میں پرماننٹ ممبر ہوں چناب کلب کا. میری ادھر پہلے پوسٹنگ رہی ہے ڈی ایس پی سول لائنز فیصل آباد میں رہی ہے، پھر اسپیشل برانچ میں رہی ہے. تو میں ریگولر بیسس پہ چناب کلب جو ہے نا جاتا ہوں، جم شم کرتا ہوں ریگولرلی اور ایکسرسائزز بھی. تو یہ میرا پچھلے کوئی 8-10 سال سے ویٹ کنٹینیوسلی 72 kg تھا، بڑھ کے 80 ہو گیا. تو اب میں اس کو بلیسنگ سمجھ رہا ہوں کہ ادھر دوبارہ فیصلہ آباد میں پوسٹ ہو گیا ہوں. تو ابھی اس کو میں مینٹین کروں گا اور انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ ایکسرسائز کروں گا. اچھا جناب، آپ تو مینٹین کر رہے ہیں اور کر بھی لیں گے، کیونکہ اگر ریگولر جم جانا شروع ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں بندے کے. لیکن جب پولیس فورس کی بات آتی، کانسٹیبلز اور اے ایس آئیز اور دیگر جو پولیس مینز ہوتے ہیں، ان کو آپ تنبیہ نہیں کرتے کہ یار اپنے آپ کو فٹ رکھو، کیسے توند نکالی ہوئی ہے؟ ان کی فٹنس پہ بھی کوئی آپ کلاس بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ ان کو ریکروٹمنٹس کرتے ہیں اس وقت یہ سب سے فٹسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں آتے ہیں. لیکن بعد میں انفارچونیٹلی اس میں جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ ہے، ایک تو پولیس میں ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. اتنی زیادہ ڈیوٹیز ہیں کہ ہم ایک کانسٹیبل سے توقع کرتے ہیں کہ یہ وہ 24 آورز جو ہے نا وہ اویلیبل ہو اور آن ڈیوٹیز ہو.
جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا جو ڈیوٹی آرز ہیں اس میں دو چیزیں ہیں جو فٹنس کو خراب کر رہی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس میں کھانے پینے کے ٹائمنگز کوئی نہیں ہے, آپ کے فکس ٹائمنگز نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کس سلسلے میں ایمرجنسی ڈیوٹی میں کدھر جانا پڑے. کھانے پینے کے ٹائمنگز ڈسٹربڈ نہیں. اس کے بعد آپ تمام پولیس آفیسر جو ہیں وہ زیادہ سلیپ لیسنس کا شکار ہیں, آپ کو سونے کا ٹائم کم ملتا ہے, اور انزائٹی ڈپریشن بھی پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹائمنگز فکس ہیں. کوئی بھی آپ گورنمنٹ جاب لے لیں تو 8 آورس کے جو ہے نا ٹائمنگز ہیں, پولیس میں کوئی ایسی ٹائمنگز نہیں ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان دی لانگ رن آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پا رہے. تو ابھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے اس پہ, جس طرح پولیس ریفارمز آ رہے ہیں, پولیس میں بھی اسی طرح آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں اب کافی تعداد میں جو ہے نا پولیس فورسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی جو اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ 8 آورس جو ڈیوٹیز ہیں ان کو اگر ہم اس کو مینٹین کر لیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل, اور یہ اشد ضرورت ہے, کیونکہ ایسا پولیس آفیسر, یہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, لیکن نفری کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کیا نفری کم ہے؟ جی بالکل, جتنی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو پولیس رولز ہے وہ 1934 میں بنا ہوا ہے. 1934 کے مطابق جو اس وقت جو آپ کی پاپولیشن تھی, اس پاپولیشن کے حساب سے جو ہے نا وہ پولیس کی ایک جو ہے نا اسینشل اسٹرینتھ ہے. اب فرض کریں کہ اگر آپ اس کو انالیسس کریں تو اگر ایک گاؤں ہے اور ایک گاؤں میں جو ہے آپ کا 4000 کی آبادی ہے, تو ایک یونین کونسل ہے, یونین کونسل کی آبادی آپ 3 یا 4 گاؤں ملا لیں تو وہ 25,000 کے قریب بنتی ہے. اب اس کو آپ اگر ہم انالیسس کریں تو 25,000 یا 30,000 کے لیے ایک پولیس کانسٹیبل ہے, جو کہ دیٹ از انسفیشینٹ. اسی حساب سے جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اسی حساب سے ہمیں اس کو ریوائز کر کے پولیس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا چاہیے. چلے جی, ہم تو گورنمنٹ سے اس چیز کی درخواست لازمی طور پہ کریں گے کہ معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور پولیس جو اس میں بھرتیاں مزید کی جائیں. حافظ ثاقب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, آپ پہ بھی لگتا ہے بھابھی کا کافی پریشر ہے, پیڑ نہیں بڑھنے دے رہی آپ کا بھی, آپ بھی فٹ ہیں. بھابھی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. نہیں وہ ہوتا ہے نا, وہ کوکنگ ہی نہ کریں گھر میں, آپ کو کچھ کھلائیں نہ پھر. نہیں ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی کوکنگ کرتی ہیں. ویسے اوور کہہ رہا ہوں کہ پبلک ڈیمانڈ ہے, بیان دے رہے ہیں نا, گھر بھی جانا ہے جی, گھر سب نہیں جانا ہوتا ہے. تو یہ بیان دے کہ میرے خیال ایسا بیان کوئی بھی نہیں ان کے اگینسٹ دیتا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ سب نے گھر جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پبلک ڈیمانڈ بھی ہے. ویسے بھی آپ کو اگر آپ کچھ پہنے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, تو ان چیزوں کو مینٹین کرنا میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. تو یہ کمال نہیں ہے, یہ ضرورت ہے جی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اور ضرورت کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں, چلیں جی مزید گفتگو بھی اس پہ کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ایلیکس ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. ایلیکس, کین یو اسپیک اردو اور پنجابی؟ Of course I don't. I'm just like being taught some phrases that are the most essential, and then I remember I'm them. listening. Yeah, so like the most essential for me it's مجھے بھوک لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے, کھانا کھانا ہے, جلدی کرو. Oh, and میرا نام شیف سن رہے ہو, کھانا جلدی بناؤ, اسے بھوک لگی ہے. الیاس, یہ آپ نے سکھایا؟ بس ضرورت کے مطابق, جیسے کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں, she asked me again and play music, and I taught her, say چاچا گانا لگا. چاچا گانا لگا, yeah, this is also important. So, these are necessary things. اچھا, یعنی اس تمام شرارت کے پیچھے الیاس کا ہاتھ ہے, اور الیاس نے یہ سب کچھ سکھایا. I'm trying. چلے جی, پنجابی بھی کچھ سکھایا آپ نے؟ پنجابی ذرا مشکل ہے جی. She can sing a song but not now without guitar. I will send the video, you can see. اچھا جی, یہاں پہ آپ کو بتا دوں, ایلیکس بہت اچھا پنجابی سانگ گنگناتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ she is connected with guitar, اور گٹار کے بنا ان سے گنگنانا بڑا مشکل ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ آئیں اپنا گٹار ساتھ لے کے آئیں, اور وہ پنجابی سانگ ہم ان سے لازمی طور پہ سنیں گے. تو ہمارے ساتھ نعیم صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ ایسے سوالات ان سے جو کہ ان کی زندگی کے متعلق آپ کو بھی پتہ چلیں. تو نعیم صاحب, ہمارا ایک ریپڈ فائر کویشچنز کا سسٹم ہوتا ہے, ہم ایک سوال پوچھتے ہیں, کچھ آپشنز دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کوئی بھی لفظ پوچھوں گا, جو بھی سنتے اس کے آپ کو ذہن میں آئے تو آپ بول دیجیے گا. سٹارٹ کریں جناب. شہر فیصل آباد. آرٹ لور پرسن. گزاروں کا شہر. من پسند کھانا.
शिमला मिर्च कीमा। शिमला मिर्च कीमा खाने में बड़ी बारीक चॉइस है सर की, ये मैं थोड़ा अंदाजा लगा रहा हूँ। सही बात है। मनपसंद सिंगर? सिंगिंग से कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं रहा, तो मोहब्बत नहीं की कभी सर? कभी इतना ज्यादा शौक नहीं रहा सिंगिंग में, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि इसको पॉइंट आउट करना कि चले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोक के चलते हैं। आपके लड़कपन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप रहे होंगे, तो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से, कभी गाड़ी से मोहब्बत हो जाती है, कभी किसी की आदत से मोहब्बत हो जाती है, तो कभी किसी से मोहब्बत भी हो जाती है। तो आपको भी कभी किसी से? अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ जो है ना वो पढ़ाई से ही मोहब्बत रही है बचपन अच्छा, फोकस स्टडी पे ही रहा आपका? स्टडी से फोकस रहा। फिर भी लेकिन ही इज डैशिंग पर्सन, और बहुत सारी लड़कियां आप पे भी तो फिदा होंगी ना? किसी ने आके प्रपोजल दिया होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं? कोई ऐसा जाने अनजाने इंस्टेंट नहीं हुआ कभी नहीं? कभी नहीं। नहीं साहब, वैसे हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाता है, तो अगर आप बताना नहीं चाहते वो जनाब अलग बात है। नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। बड़ा अच्छा, सीरियस इस बात में। ये भाभी का डर तो नहीं है? नहीं नहीं देख लें वैसे। नहीं कोई कभी नहीं। चले ठीक है जी। फेवरेट ड्रेसिंग? सूट, पैंट, कोट और टाई, लेकिन वो उसका टाइम, क्योंकि अब यूनिफॉर्म पर्सन हूँ तो बड़ा कम टाइम मिलता है वो पहनने का। बिल्कुल ऐसे। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग ये पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसका ज्यादा लाइक इसमें अब मैं पिछले दिनों अभी रिसेंटली ये लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद और इधर उधर फिर के आया हूँ, तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस देख के और बड़ा वो फैसिनेट होता हूँ मैं उसमें। उस वक्त का जो आर्किटेक्चर था और वो देखें और बड़ा। फेवरेट सियासी शख्सियत? एज सच कोई भी सियासत में कोई फेवरेट नहीं है। आप देख लें, हाफिज साहब कहते हैं कि पुलिस में सियासत नहीं होती, हो रही है जनाब। प्रॉपर हो रही है। पसंदीदा खेल? हाँ, मैं बचपन में क्रिकेट से थोड़ा बहुत लगाव रहा है, क्रिकेट खेलता रहा हूँ। नईम अगर पुलिस मैन ना होता तो क्या होता? हाँ, अगर पुलिसमैन ना होता तो मैं इस वक्त पॉलिटिशियन होता। पॉलिटिशियन होता। देख ले आप सब, ये कंट्रोवर्शियल आप कैसे 180 के डिग्री पे ये चेंज हुए, ठीक है ना? अगर दूसरी शादी का मौका मिले तो करेंगे? नो। उसकी क्या खास वजह? डर या मोहब्बत? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, बस वो आपको पहले बताया है, पहले मैंने इस तरह का नहीं साहब तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे इस बारे, इतना खौफ है। भाभी जी हाथ हल्का रखा करें नईम साहब पे, काफी डराया हुआ है आपने उनको। तो जनाब आपसे एक सवाल करूंगा, उसके कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। कैंडल लाइट डिनर पे किसके साथ जाना चाहेंगे? ज़ेबा बख्तियार, अतीका ओडो, महानूर बलोच? ज़ेबा बख्तियार, अतीका ओडो, महानूर बलोच? ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार चार्मिंग पर्सनैलिटी है ना, तो चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरफ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो जब भी कोई करीब से गुजरता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मूवी में अगर हीरो आना चाहे आप, तो इनमें से किसके साथ आना पसंद करेंगे? माशाल्लाह आपकी लुक्स भी हीरो जैसी हैं, तो इनमें से किसके साथ आएंगे आप? सबा हमीद, बुशरा अंसारी, हिना दिल परवेज? हिना दिलपजीर के साथ आप मूवी में हीरो आना चाहेंगे। जनाब हिना जो है नईम भाई की फेवरेट जो एक्ट्रेस हैं, उनके साथ मूवी में हीरो आना। एक दिन अगर किसी के साथ पूरा गुजारना हो तो किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? मतीरा, लैला अली, मीरा? ये मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, लेकिन आप इसे आसान करें, कोई एक जवाब दे दें आप। गुजारना तो पड़ेगा। मीरा के साथ, उसकी क्या खास बात? वैसे कोई खास बात नहीं, वैसे आपने कहा गुजारना तो फिर कोई गुजारना है। वैसे कोई खास बात नहीं है, मतलब आपको उनकी लुक्स अट्रैक्ट करती है, उनका टॉकिंग स्टाइल अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है उनकी, क्या आपको अच्छा लगता है? कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है। अटैच नहीं, मैं नहीं कह रहा आपकी उनके साथ अटैचमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा क्या लगता है आपको, फैसिनेट क्या करता है मीरा के बारे? कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं फैसिनेट करती जनाब। वैसे चूंकि आपने कहा है कि इसमें से एक ऑप्शन देना, इसलिए चूज कर लिया। चले जी, इनमें से जादू की जप्फी किसे देना चाहेंगे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा नईम साहब। एसएसपी लायलपुर मोहम्मद अरसलान, एसपी एडमिन अंजुम कमाल?
ایس پی ایڈمن انجم کمال جی بہت اچھے دوست بھی ہیں میرا خیال، اس لیے مجھے سوال چینج کرنا چاہیے تھا ویسے، لیکن جلدی تھی چلے کر لیا. بہت شکریہ نعیم صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے. حافظ ثاقب آپ کا بھی بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. الیاس آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ایلیکس فار کمنگ دا شو. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.